अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नावलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले आज की दुआ। या अल्लाह, जो परेशान हाल हैं और अपनी परेशानियों को किसी से बयान नहीं करना चाहते, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, तू अपने नेक बंदों को जो दिया करता है वो हम सबको अता फरमा। ए अल्लाह, तेरे बंदे जिस जिस बीमारी और तकलीफ़ में मुब्तला है उन सब को निजात अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बच्चों की छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं फिर से नौबलस्तान की तरफ से लेकर आई हूँ आपके लिए मेरा सौदागर मेरा दिलदार की नई किस्त। किस्त नंबर 10। राइटर हैं इसकी ईमन रज़ा, जो कि आपके लिए इससे पहले अनकही भी लिख चुकी हैं। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। उसकी दिलो जान का मालिक, जो उसकी जान निकाल लेने की दर पर था, उसे मुसलसल अजियत में मुब्तला कर वो न जाने अपनी किस हिस्स को तस्कीन दे रहा था। एक मासूम सी नाजुक मिजाज सी छुई मुई सी हो, क्यों आँख से खेल रही हो? जानती भी हो मेरे नज़दीक तुम्हारी हैसियत रत्ती बराबर भी नहीं। मेरे दिल में बस मीरा बसती थी और वही बसेगी। तुम तो बस मेरे दिल लुभाने का सामान हो। उसके सरापे का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद वो अपनी आंखों में खुमार दीवानगी बसाकर उसके चेहरे के गिर्द दोनों हाथ टिकाकर बोला। माहिरा ने झटके से अपनी आंसुओं से टप टप करती आंखें समेत सर उठाकर उसकी आंखों में बेयकीनी से देखा। और कितना गिरेगा ये शख्स? आखिर कितना तोड़ना चाहता था वो उसे? कितना आजमाना चाहता था कि वो सांस तक ना ले पाए? उसकी आंखों में बढ़ती सुर्खी उसकी धड़कनें बंद कर रही थी। वो उसके चेहरे पर झुका था, मगर उसके इतने करारे वार पर शर्मो हया से उसका चेहरा जो लाल था एकदम गुस्से से दहकने लगा। वो उसकी मोहब्बत को दो कौड़ी का करता अपनी मोहब्बत का इश्तिहार लगा रहा था। कितना कमज़र्फ था वो शख्स जो उसका शौहर था। अगर इतनी ही बुरी लगती हूँ और मीरा से इतनी ही सच्ची मोहब्बत थी तो निकाह क्यों किया मुझसे? बोलो क्यों किया? अगर दिल लुभाने का ही सामान हूँ तो किसी कोठे पर चले जाते अपने शौक़ पूरे करने। मेरी मोहब्बत को इतना अर्ज़ा क्यों कर रहे हो? शौहर की तरह क्यों आते हो मेरे पास बार बार? वो गुस्से से चीख उठी। दूसरे पल अपनी मोहब्बत और अनमोल जज्बात की नाकदरी पर हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी वो। ज़बान को संभालो लड़की, वरना गुद्दी से खींच लूँगा। वैसे भी तुम इसी काबिल हो। वो उसे उसकी औकात दिलाते बोला तो वो और बिलक बिलक कर रोने लगी। उसका अचानक ज़ोरों शोर से रोने के अमल पर यारम का कहका बेसाख्ता था। वो तो जैसे सब एहसासात भुला चुका था। याद था तो बस उसे दर्द देना। दूर हटो मुझसे, वो गुस्से से रोती हुई चिल्लाई। वो बादल नख्वास्ता अपने दोनों हाथ उठाते सीज़ फायर के अंदाज में पीछे हुआ, मगर उसकी पुरशौक निगाहें उसके सरापे के खदो खाल पर ही थीं। वो उसे झटकते अपना पल्लू संभालते बाहर निकली थी, जबकि वो भी उसे जलाने के लिए मुस्कुराते हुए पीछे ही उसके बाहर निकला था।
ماہرہ ہچکیولے لیتے وجود کے ساتھ باہر آتے دکھ، تیش، غم، شکوے کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھتی نفرت سے لب اپنی ہتھیلی پر رگڑ کر صاف کرنے لگی، جیسے اس کے ظالم اور کراہیت آمیز لمس کو اپنے وجود سے ہٹا دینا چاہتی ہوں۔ اس کی اس حرکت کو یارم نے دیوار سے ٹیک لگاتے دلچسپی سے دیکھا۔ میں ہی پاگل ہوں جو تم سے محبت کر بیٹھی، کیا جانتی تھی کہ ایک سنگ دل پتھر سے سر ٹکرا رہی ہوں۔ ارے تم تو وہ کانٹے ہو جسے چھو کر صرف خود کو ہم زخم ہی پہنچا سکتے ہیں، کبھی پیار نہیں پا سکتے۔ آئندہ میرے قریب مت آنا بالکل بھی۔ میں تو دوسری عورت ہوں نا جس سے تمہارا محض کاغذی ہی رشتہ ہے۔ محبت تو تمہاری میرا ہے جو تمہیں چھوڑ پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی ہے۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں اس پر چیخی۔ اس کی بات پر یارم کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور اس کے منہ پر چھاپ چھوڑتا چلا گیا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ پاگلوں کی طرح ہنس دی۔ غصہ آیا؟ یہی حقیقت ہے یارم سردار شاہ، تمہاری محبت تمہیں دھوکہ دے کر کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ اسے خوخوار سرخ آنکھوں سے دیکھتی، ایک دم آگے بڑھ کر اس کے سینے پر دستک دیتی، اسے سنا کر وہ وہاں سے روتی ہوئی باہر بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پارٹی میں موجود تھے۔ یہ نہایت اپر کلاس پارٹی تھی۔ جہاں لڑکیاں کافی بولڈ ڈریسنگ میں موجود تھیں۔ اس حال میں اسے اپنا آپ وہاں کافی انفٹ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے کا منظر یاد آیا جب اس نے پارٹی میں جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر یارم اسے یہاں لا کر ہی مانا تھا۔ جس کام سے وہ اسے منع کرتی تھی وہ کام کرنا یارم پر فرض ہو جاتا تھا۔ اب بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی یارم منظر سے غائب ہو گیا تھا اپنے باقی بزنس پارٹنرز کے ساتھ۔ اسے باقی غیر مردوں کی چبھتی ہوئی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شدید کوفت کا شکار تھی کہ آخر کب یارم آئے اور وہ اسے واپس جانے کے لیے کہے، لیکن اس کا تو کہیں نام و نشان ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے وہ اندر سے خوف کا بھی شکار تھی۔ کوئی ایک دو آوارہ لڑکے آ کر پہلے بھی اس سے ڈانس کی فرمائش کر چکے تھے، جن سے وہ جان بچا کر بھاگ گئی تھی، مگر وہ کب تک چھپتی پھرتی۔ ابھی وہ یارم کو تلاش کر رہی تھی کہ پیچھے سے اس کے کندھے پر کسی نے دستک دیتے ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر پلٹی اور ڈر کے مارے اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ چہرہ پسینے سے تر ہوا تھا اور آنکھیں خوف و ہراس سے پھیل گئی تھیں۔ اپنے پیچھے جہان کو موجود دیکھ کے اس کی سانس میں سانس آئی تھی اور اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ وہاں جہان تھا، کوئی اور نہیں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لیتی اپنی سانسیں درست کرنے لگی تھی جو خوف کے باعث تیز ہو گئی تھی۔ ماہرہ، یہ میں ہوں، جہان۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے یا پھر یارم نے کچھ کہا ہے؟ اور یہ یارم ہے کہاں؟ تمہیں اس حال میں چھوڑ کر کہاں گم ہے یہ غیر ذمہ دار لڑکا؟ اس نے غصے سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یارم کو تلاش کرتے ہوئے پوچھا۔
جبکہ ماہرہ کی جان پر بنائی تھی، جہان کے تفتیشی انداز پر۔ اسے بھنک بھی لگ جاتی تو وہ کبھی بھی چپ نہ رہ پاتا اور یقیناً عفاف کو یارم کی ہر ایک غلطی کا بتا دیتا۔ اور یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی آنی سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں یارم کے بارے میں کوئی بھی خبر ملے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر عفاف یارم کی حقیقت جان جاتی تو وہ کبھی بھی ان دونوں کو ایک ساتھ نہ رہنے دیتی۔ بلکہ یارم کو اپنا بیٹا ہونے کے باوجود کڑی سے کڑی سزا سنا دیتی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حق میں ایسا فیصلہ کر دیتی جو یاروں کے لیے دعائے مرزا بن جاتا۔ ماہرہ اپنی محبت کے ہاتھوں بھی مجبور ہوتی یہ سب برداشت کر رہی تھی، اس لیے فوراً سے جہان کو صفائی دیتے ہوئے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بڑی، وہ یہیں کہیں ہوگا، بھلا وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے اپنے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا، جو جہان نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ ماہرہ ادھر دیکھو میری طرف، تم کب سے نظریں چرا کر مجھ سے جھوٹ بولنے لگی ہو؟ جہان نے فوراً سے پہلے اس کا جھوٹ پکڑا تھا اور اس سے اپنی طرف دیکھنے کا کہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ جھوٹ بولنے میں کتنی ماہر ہو چکی ہے۔ لیکن آگے بھی اس کا بڑا بھائی تھا، اس کا سچ اور جھوٹ پہچان ہی جاتا تھا۔ نہیں میرا یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی، مگر یہ کہتے ہوئے اس کی پلکیں لرزی ضروری تھی۔ وہ بات کر رہی تھی کہ جہان کی نگاہ اس کی کلائیوں سے سرکی ہوئی چوڑیوں پر پڑی جہاں لال نشان تھے۔ اس نے فوراً اس کی کلائی تھام کر سامنے کی، تو پھر یہ کیا ہے، بتانا پسند کرو گی؟ یہ نشانات کس چیز کے ہیں؟ اب یہ مت کہنا کہ چوڑیوں کے ہیں، کیونکہ صاف ظاہر ہو رہا ہے یہ کسی کی ظالمانہ گرفت کی نشاندہی ہے۔ جہان نے غصے سے دانت پیستے ہوئے ماہرہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے جھوٹ پر پردہ ڈال رہی تھی اور خود پر ظلم برداشت کر رہی تھی۔ جہان کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی تھی، بھلا وہ کیوں اس کا ظلم و ستم چپ چاپ سہن کر رہی تھی؟ صرف اس لیے کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی؟ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔